बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन, सबलाइम पॉडकास्ट में मलिक अरशद का सलाम कबूल करें। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी रोल मॉडल खातून से करवाएंगे जो कि वुमेन चैम्बर पेशावर की सदर हैं और उन्होंने बड़ी ही हिम्मत, हौसले, मेहनत और लगन के साथ इस ओहदे तक वो पहुंची हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं मैडम कुर्रतुल ऐन से। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी? ठीक ठाक जी, बिल्कुल। मैडम, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये बताइएगा कि मेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों मिलके काम नहीं कर सकते? नहीं जी, दोनों मिलके बिल्कुल काम कर सकते हैं और बल्कि आपको बड़ी खुशी होगी जान के और लोगों को भी कि मिलके ही काम करते हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग एक सिंगल लीडरशिप के साथ काम कर रहे होते हैं और तो लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है जी कि जो सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो एक तो तकरीबन मेरे ख़्याल से 1950-60s के अंदर जो है वो बना है जी, और वो हमारा पाकिस्तान का मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा चैम्बर है। अच्छा, ठीक है। और तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो मेंबरशिप है वो मेल्स की बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे जिस तरीके से हमारी ख़वातीन जो है वो मईशत के जो कहते हैं हम धारे में बड़ी लेट दाखिल हुई हैं जी जी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मेल्स थे, फीमेल्स भी वहाँ पे मेंबर हैं और उनकी सुनी भी जाती है, सारा कुछ होता है। लेकिन आपको पता है वक्त के साथ साथ जो है वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा आगे कारोबार में, बिजनेसेस में, स्टार्टअप्स में और जॉब्स में, वर्क फोर्स में आने लग गई जी। तो वहाँ पे जो है वो ख़वातीन की 2 सीट्स होती हैं कि नुमाइंदगी जो है वो वहाँ पे उनकी रहें, जो पॉलिसी मेकिंग या एडवोकेसी वहाँ पे हो रही है उसके अंदर ख़वातीन की आवाज़ भी शामिल हो और कोई ऐसी चीज़ ना ऑन टेबल जाए जहाँ पे उनको ना सुना जाए जी। लेकिन अलहदा चैम्बर की ज़रूरत इसलिए थी कि ऑब्वियसली आपके पाकिस्तान की आधी आबादी जो है वो आधी से ज़्यादा बल्कि शायद होगी जी कि वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। अब हम मेल चैम्बर की आधी सीटें अगर दे दें फीमेल को तो वो मेरा ख्याल से उस तरीके से गुजारा नहीं होगा। ठीक। उसकी रीज़न मेन बहुत सारी रीज़न है। हम पॉलिटिकली अभी तक इस पॉइंट पे नहीं आए कि पार्लियामेंट में भी हमारी ख़वातीन जो है वो जीत के आगे आ सकें। डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी मिसालें तो हमें नहीं मिल सकती जी। तो अगर हम यहाँ पे भी ख़वातीन को आगे लाने की कोशिश करेंगे तो वो नंबर गेम है सारी जी। तो उसमें ख़वातीन ना कभी आगे आ पाएंगी, ना अपनी आवाज़ बुलंद कर पाएंगी, ना अपने लिए पॉलिसी मेकिंग करवा पाएंगी, ना एडवोकेसी करवा पाएंगी, ना किसी भी तरीके से अपने चीज़ों में आवाज़ उठाना, अपना हक लेना, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जबकि उनको ज़रूरत है, बल्कि यहाँ तक ज़रूरत है कि हर चीज़ में हम अब डिवीजन इस तरीके से करें कि ख़वातीन के और मेल्स की जो चीज़ें हैं, पॉलिसी मेकिंग्स हैं, वो अलहदा हों और हो भी रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसीज़ बन रही हैं, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पॉलिसी जो है वो बन रही है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी की तरफ हम जा रहे हैं जी जी। अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है, मेरे ख्याल से वुमेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो अलहदा बननी चाहिए। अच्छा। वुमेन कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ हमें सोचना चाहिए। तो इसलिए ये 2 चैम्बर्स जो हैं वो अलहदा उसकी ज़रूरत थी। अब उनमें फ़र्क मेनली यही है कि जो सरहद चैम्बर है या कोई भी जो बड़ा चैम्बर होता है वो सब के मफाद को लेके चल रहा होता है। उसके अंदर मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, हमारे और जेंडर्स भी हैं। लेकिन जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो वो सिर्फ ख़वातीन के मफादात के लिए और उनके जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए आगे मेनली काम कर रहे होते हैं और इकनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों का हिस्सा जो ऑब्वियसली ज़रूरी होता है। बहुत खूब जी। मैम, ये बताइएगा कि ये आपने जब सफ़र शुरू किया तो कैसे शुरू किया, और मतलब है कि सफ़र आपने मुख्तलिफ़ मराइल तय किए यहाँ तक पहुँचने का। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि और जो मतलब बच्चियाँ हैं, नौजवान ख़वातीन हैं, तो आप उनके लिए रोल मॉडल हैं, तो आप ज़रा अपनी कामयाबियों का वो बताएं, सफ़र बताएं, वो सीढ़ियाँ कि जो मुश्किलात आपने तय करके आज माशाल्लाह इस मकाम तक पहुँची हैं, उसके बारे में हमें बताएं थोड़ा सा। अभी तो आपका आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर आप समझते हैं मैं किसी मकाम तक वो नहीं माशाल्लाह जी, क्यों नहीं, ये बहुत बड़ी सीट है और बहुत बड़ी आनर है, मैं समझता हूँ। ये तो जी इज़्ज़त है और एतबार है जो लोगों ने मेरे पे किया या हमारी लीडर्स ने हम पे किया होता है। लेकिन अभी तो सिलसिला चल रहा है, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। सही। तो कामयाबियों का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ एक जर्नी में हमारे बहुत सारे स्टेप से आप गुजरते हैं और हर स्टेप जो आप लेते हैं वो आपको अगली सीढ़ी पे कदम रखने के लिए हेल्प आउट कर रहा होता है जी। सो
چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم نے اسٹارٹ کیا. لائک بالکل اسٹارٹ میں ایجوکیشن کے ٹائم پہ ہی آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ جو ہے وہ ہیلپنگ آؤٹ وغیرہ کے حوالے سے. پھر اپنے آرٹیکل شپ کے اندر, آرٹیکل شپ کے بعد جو ہے جاب کا اس طریقے سے انوائرمنٹ نہیں تھا, کچھ کنڈیشنز اس طرح کی تھیں. اوبویسلی ہمارے پاس کوئی ایسا سپورٹنگ ہینڈ نہیں تھا دیٹ آئی کوڈ ٹیک دیٹ اسٹیپ. لیکن پھر اس وقت میں نے انٹرپرینورشپ اپنی اسٹارٹ کی, اور بڑی اسمال سی اماؤنٹ کے ساتھ. کیا چیز تھی وہ, کیا مطلب ہے, کون سا کاروبار تھا, کیا تھا یہ؟ مطلب بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے نا جی, بڑی بڑی شخصیات جو ہوتی ہیں نا جی, تو بڑا مزہ آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑے مطلب ہے کہ انیشیلی انہوں نے بہت تھوڑے پیسوں سے کام شروع کیا. جو اسٹارٹنگ میں نے کی تھی وہ کوئی اتنی ڈفرینٹ نہیں تھی. اس ٹائم پہ 2011-12 کے اندر جو ہے وہ آن لائن بزنسز جو ہے وہ بھی نئے نئے آئے تھے. جی جی. تو میں نے جو اسٹارٹنگ کیا اس طرح تھا کہ میری سسٹر میرے پاس آئی, انہوں نے کہا جی کہ اس طرح مل کے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بزنس ایکیومین اور آپ کی جو ہے سسٹم انالیسز اور یہ چیزیں بہت زیادہ اچھی ہیں, تو آپ اور ہم مل کے کام کرتے ہیں. تو بعد میں انہوں نے اپنا تھوڑا سا وہ لائن آف ورک انہوں نے چینج کیا. شی از ون آف دا لیڈنگ میک اپ آرٹسٹ رائٹ ناؤ ان دا پاکستان. جی بالکل. تو میں نے اس چیز کو انیشیٹ کر کے آگے لے کے گئی, میں نے اپنا برانڈ ڈیولپ کیا, اور اماؤنٹ جو تھی وہ 1 لاکھ کی تھی, وہ ایکسپیریمنٹس میں لگ گئی. وہ ایکسپیریمنٹ بھی ایسے ہوئے کہ ود ان لائک 6 months اسکریچ سے لے کے اینڈ تک آئی لرن دیٹ کہ سپلائی چین کیسے ورک کرتی ہے, کہاں سے چیزیں ریسورس کرنی ہے, کہاں سے اسکلڈ لیبر سورس آؤٹ کرنی ہے, کس طریقے سے چیزوں کو کنیکٹ کرنا ہے, مارکیٹنگ اور PR کیسے کرنی ہے. اینڈ دین ایون یہاں تک آ کہ دا ٹیبل فار لنڈن فیشن ویک واز آن مائی ٹیبل. لیکن اس میں پھر اس سے آگے, اور ڈیورنگ دیٹ پروسیس آئی ریئلائز دیٹ دس ورلڈ از ناٹ فار می. Yes. اچھا, what happened over there? That was too glamorous for me. اچھا. So وہ والی جو لائف اسٹائل تھی یا جو وہ PR فنکشنز تھے یا ساری چیزیں تھیں, وہ تھوڑا سا میرے لیے ذرا میری پرسنالٹی سے ذرا ڈفرینٹ تھا. ٹھیک. سو دین آئی اسٹارٹ ایکسپلورنگ مینوفیکچرنگ سائڈ آف دا پروڈکٹس. تو وہ پھر میں ایکسپورٹس کی طرف اس کو تھوڑا سا لے کر گئی. اینڈ دین آئی ہیو ٹو, یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ تھا جب 6 سے 8 مہینے آئی شفٹڈ ٹو لاہور. اچھا. دین آئی ہیو ٹو کم بیک. جب واپس آئے تو یہاں پہ اب تھوڑا سا مشکل تھا, نہ یہاں پہ اسکلڈ لیبر ہے, نہ یہاں پہ مارکیٹ ہے, نہ یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے, نہ یہاں پہ مائنڈ سیٹ ہے. جی جی. سو اور نہ یہاں پہ کمیونٹی ہے. اور پروڈکٹ کیا آپ نے شروع کی؟ پروڈکٹ تھی مینس کی شرٹس تھیں اور ویسٹرن ویئر تھا فیمیلس کا. اچھا. سو یہ 2 چیزیں تھیں. اس کے پیچھے بہت عرصے تک فیصل آباد لاہور سے جو ہے وہ لوگ آتے رہے کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں. میں نے سیمپلنگ تو کر دی ہوئی تھی. اب وہ سیمپلنگ پہ جب آرڈر آتے تھے تو وہ دے یوز ٹو کم کہ اب آئیں اور ہمارے ساتھ کام کریں. تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں بار بار جو ہے وہ ٹریول کروں, اور پشاور میں مجھے ملتے ہی نہیں تھے. جو میرے آرڈر پینڈنگ تھے وہ کمپلیٹ کرنے مجھے اتنے مشکل ہو گئے تھے, اتنا زیادہ مشکل ہو گیا تھا کہ پھر میں نے اس سے اپنے آپ کو سائڈ میں کر لیا. اور کچھ ریسورس آؤٹ سورسنگ رکھ کے میں نے کٹیور کو رکھا, ٹپیکل کٹیور کی طرف آنا پڑا مجھے. پر میں وہ جو ایکسپورٹس اور مینوفیکچرنگ تھی, گارمنٹ انڈسٹری تھی, اس سے میں نے اپنے آپ کو پول آؤٹ کیا. اور ٹریڈنگ کی طرف آئی کپڑوں کی. اس وقت پشاور میں نو بڈی نوز کے ڈیزائنر سوائے ایک آرشین یا فیبرک گیلری کے اور کہیں پہ بھی نہیں ملتے تھے. بالکل بالکل. اور وہ بھی اتنے لمیٹڈ کوانٹٹی میں آتے تھے کیونکہ یہاں پہ مارکیٹ نہیں تھی. وہ اور بڑے وہ 2 جو مارکیٹ تھے پلیئرس تھے وہ ساری مارکیٹ کو کور کر رہے تھے. بٹ وین وی کیم تو اسی ٹائم پہ ان کے جو ہے وہ ریپلیکاز کی بھی مارکیٹ بنی ہوئی تھی اور سارا کچھ. دین وہ ایک مکس میچ کر کے تو آئی کیم ان ٹو دیٹ تھنگ. آپ نے فائٹ کیا نا, مطلب کہ کانسٹنٹلی مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو سسٹین کیا نا. وہ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے جس وقت مارکیٹ ریڈی ہوتی ہے چینج ہونے کے لیے. جی جی. اس ٹائم پہ یہاں پہ صدر میں یا مینا بازار میں یا ان طرح کی جو آپ کے بڑے بازار ہیں, بڑے ہول سیلرز ہیں, ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ چیزیں ہم کہاں سے پروکیور کریں. وہ بھی ایکسپلور کر رہے تھے. مطلب بڑے بڑے اسٹور سے مجھے میسج آتا تھا کہ آپ ہمیں اسٹاک دے دیں. تو ہمارے پاس بلک میں ہم کراچی سے فیصل آباد سے ڈائریکٹ ڈیل کر رہے تھے. ٹھیک. تو آتے تھے ہوتے تھے, پر وہ ایک ٹائم تھا. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ اس ٹائم پہ میرے علاوہ کوئی اور بندہ بھی ہوتا تو وہ بھی یہ چیز کر لیتا. اور کرنے والے تھے اس ٹائم پہ بہت اچھے بچیاں آگے آئی ہیں, لڑکیاں آگے آئی ہیں, انہوں نے کیا. میں اکیلی نہیں تھی, میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے کرنے والے.
لیکن یہ ہے کہ بس جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے آپ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. آپ پھر ایک ٹائم پہ آئی واز دا مارکیٹ لیڈر ایز ویل فار دا آن لائن بزنسز اینڈ آل دیٹ. سو وہ ایک ٹائم گزارا کیا, لیکن پھر اب مارکیٹ جو ہے وہ 4-5 سال سے اس نے ڈاؤن ہونا شروع کیا. اینڈ ڈیورنگ دیٹ پروسیس آئی واز کنیکٹیڈ ٹو ڈفرینٹ پروگرامس جو ہوتے رہتے ہیں. تو ڈائس کا برٹش کونسل کا ایک پروگرام چل رہا تھا, اس کے اندر ہمارے ساتھ ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس تھے. آئی واز آلسو سلیکٹڈ ان دیٹ. اس میں ہمارے ساتھ ایک دو اسٹارٹ اپس تھے. ان کو وین آئی ریئلائزڈ کہ ان کو جو ایشوز آ رہے ہیں, پرابلمز آ رہے ہیں, وہ بڑے ڈفرینٹ طرح کے ہیں. پھر آئی ریممبر کہ WBDC میں ہم لوگوں نے وہ کیبنس سے لیے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ہوتی تھی نبیلہ افریدی صاحبہ. تو ونس شی سیڈ دیٹ یور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام وٹ یو آر ڈوئنگ. جی. تو آپ جو ہے یہ چیز ہیلپ آؤٹ دوسروں کو کیوں نہیں کرتی. جی. تو وہاں سے ادھر ہماری بلاک چین کی ایک ہو رہی, بلاک چین کہہ رہی ہوں, بلاک چین اب مائنڈ پہ اتنا ہوتا ہے ہمارے, یہ جو بلاک پرنٹنگ ہوتی ہے, اچھا, اس کی ایک ورک شاپ ہو رہی تھی. اور جو ورک شاپ جنہوں نے کرائی ان خاتون کے ہسبینڈ جو ہیں, جو بھی ہمارے پروونشل ہیڈ ہیں اسمیڈا کے, راشد بھائی جو ہیں, راشد امان صاحب, تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ان سے بھی ملیں جا کے. اچھا. تو ہی ایکچولی دین گاٹ می ان ٹو دا کنسلٹینسی آف دا اسمیڈا. تو اس طرح پھر مجھے ڈفرینٹ ٹریننگز ڈلیور کرنے کا موقع ملنا شروع ہوا 2012-13 سے آنورڈس. اور مجھے لوگوں کے پرابلمس نظر آنے شروع ہوئے کہ بزنسز کے بیسک پرابلم جو ہیں وہ بڑے بیسک سے پرابلم ہیں. اور وہ ڈائس والا جو تھا وہ جسے کہتے ہیں آپ آخری نیل ان دا کوفن تھا, کہ یہ تو مس یوز ہوتے ہیں پھر بعد میں بزنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ مس گائیڈ ہو رہے ہیں. صحیح. اور تیسری جس چیز نے ٹریگر کیا مجھے این کنسلٹنگ اور ان لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنے کی طرف, وہ یہ تھا کہ خواتین بہت انڈر اسٹیمیٹ ہوتی ہیں. میں جب اپنی آرٹیکل شپ کمپلیٹ کی تو آئی واز اباؤٹ ٹو گیٹ ہائرڈ ایٹ اے پلیس. ایک دن ہائرنگ ہوئی, اگلے دن میسج آیا کہ آپ فیمیل ہیں, ہم ہائر نہیں کر سکتے. اچھا. دین ایک اور جگہ پہ میں نے اپلائی کیا تو دیر واز اے کولیگ ہو واز لیونگ فرام دیر. سو میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو اپلائی, کہ میں چلو بزنس کافی میں نے کر لیا کپڑوں شپڑوں کا, بچے اب میرے تھوڑے اسٹیبل ہو گئے ہیں, اسکول گوئنگ ہو گئے ہیں, تو لیٹ می ڈو سم تھنگ, میں کچھ کرتی ہوں. تو میں نے سینڈ دا CV اینڈ آل دیٹ. تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا زبردست ہے, اینڈ آئی ول بی ہیپی اف یو آر ریپلیسنگ می ہیئر. تو بٹ 2 دن کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے جو باس ہیں ہی سینگ کہ مرد اور پورے اسٹاف میں مرد ہیں, وہ تو بات ہی نہیں مانیں گے اس کی, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائیں گے, اور ہمارا ماحول نہیں ہے. جی جی بالکل. پھر تیسری ایک جگہ پہ میں نے اپلائی کیا. میں نے کہا چلیں بینکس بڑی اچھی جگہ ہے, وہاں پہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. جی. تو بڑے ایک لیڈنگ بینک نے مجھے کال کی اور مجھے کہا کہ جی آپ میرڈ ہیں. میں نے کہا ہاں جی. تو کہتے آپ کام کیسے کریں گے. میں کہا دیٹس اپ ٹو می. سو ہی سیڈ دیٹ نہیں, میں نے آپ کو بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ میرڈ ہیں, آپ کام نہیں کر سکیں گے. تھینک یو. اینڈ دین این کنسلٹنگ کی تیسری ریزن یہ بنی دیٹ آئی وانٹ کہ جو فیمیلز ہیں وہ کام کر بھی سکتی ہیں, پروفیشنلی بھی کر سکتی ہیں, ڈیڈیکیٹڈ سے بھی ڈیڈیکیشن کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں. سو یہ 3-4 چیزیں تھیں جس سے این کنسلٹنگ آئی وجود میں. اور کیونکہ سارا چیمبر کے ساتھ تو میں 2017 یا 18-19 اس طرح کوئی ٹائم تھا, 18 آئی گیس. تو آئی کنیکٹیڈ ٹو ڈیم 18-19 کے اندر میں ان سے کنیکٹ ہوئی. اینڈ آنا جانا میرا شروع ہوا. تو میرا ایک انٹریکشن تھا. پھر ایک جگہ پہ فطرت آنٹی جو ہیں, فطرت بلور صاحبہ جو ہماری جنہوں نے یہ چیمبر کی انیشیشن جو بڑے لیڈرز ہیں ان میں سے ایک ہیں. سو شی واز دا ون ویژن بہائنڈ. الیاس صاحب ان لوگوں نے یہ چیزیں جب شروع کی تھی تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ آئیں یہاں پہ. تو فرسٹ ٹائم جو میں چیمبر آئی تو مجھے میم فطرت نے بلایا تھا. جی. اور مجھے یاد ہے اسی روم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پہ عذرا جمشید صاحبہ تھیں, فطرت میم تھیں اور بھی 1-2 خواتین تھیں. وہاں پہ ہماری گپ شپ لگی. اینڈ دین میں نے کسی ایونٹ پہ آنا شروع کیا. سارا چیمبر تو میرا آنا جانا میٹنگز میں لگا رہتا تھا. جی. بٹ دین ان 2021 when Ms. Rabil Riaz joined this organization. جی. سو تو انہوں نے جو ہے وہ پھر مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ کام کریں. گڈ. اور میں نے کہا جی مجھے ممبرشپ کی ضرورت نہیں ہے, آئی ول ورک, میں ہوں سارا چیمبر کے ساتھ آلریڈی, آئی ول ورک ود یو. شی سیڈ نہیں,
یو شوڈ جوائن. ٹھیک. ان کے آنے کے بعد اور پھر ان کے بعد وزٹ یہاں پہ جو ویری ریسنٹ وزٹ تھا میم ساجدہ ذوالفقار صاحبہ کا تھا, تو انہوں نے بہت زیادہ انکریج کیا. تو وہ بس پھر ایسی چیز تھی. اس کے بعد جب ایک دفعہ 2021 میں سارے چیمبر میں ہم انٹر ہوئے ویمن چیمبر, تو اس کے ساتھ پھر ایک کنیکٹیوٹی ہو گئی, ممبرشپ ہو گئی, آئی ہیو دا ٹیکس کمیٹی, اور پھر بس اس کے بعد سلسلہ چل رہا ہے. بس آپ کو ایک بڑا اسکوپ مل گیا نا. آپ جو ہے تو اب جو آنے والی خواتین ہیں, نوجوان ہیں, بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں جو کہ بڑی ایمبیشیس ہوتی ہیں, کچھ کرنا چاہتی ہیں, تو آپ نے جو تکلیفات اور وہ جو مسائل جو آپ نے فیس کیے, کیسے ان کو بتاتی ہے کہ بھئی یہ آپ نہ فیس کریں؟ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہوتی ہے نا جی, تو وہ سب مشکلات کو مطلب ہے کہ بندہ کیٹر کر لیتا ہے, کوپ اپ کر لیتا ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ جو ہے تو آپ کے تجربات جو ہیں تو ان کے لیے ایک مشعل راہ ہوں گے. تو آپ کوئی ایسی ٹریننگز ہوتی ہیں کہ جس میں آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے اگر یہ مسائل ہوں تو یہ کریں, وہ مسائل ہوں تو یہ کریں؟ دیکھیں, دو چیزیں اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. ایک ہوتی ہے لیڈرشپ ٹریننگ, جی جی, اور ایک ہوتی ہے مینٹرشپ. جب کوئی مسئلہ آتا ہے اور اس مسئلے کا کیا کریں تو اس کا سولوشن ہوتا ہے مینٹرشپ یا کوچنگ. جی جی, تو ہم بزنس کوچنگ دیتے ہیں, بزنس مینٹرشپ میں دیتی ہوں, میرے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں لوگ, ٹائم لیتے ہیں, اینڈ جو جتنے ٹائم کے لیے ساتھ کنیکٹ رہنا پڑتا ہے اوبویسلی وہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جی. جہاں تک لیڈرشپ ٹریننگ کا تعلق ہے تو لیڈرشپ ٹریننگ میں نے ابھی تک انیشیٹ نہیں کی. مجھے بہت تھا, ایک میرے مائنڈ میں تھا, ایک مائل سٹون تھا کہ میں یہاں چیمبر میں اس چیز کو انیشیٹ کروں, بٹ میرے سامنے جو ہیں وہ چیلنجز بہت سارے تھے. جی. تو لیڈرشپ ٹریننگ تک تو ابھی تک ہم نہیں آئے, لیکن ہاں ایک بغیر کہے لیڈرشپ ٹریننگ الحمدللہ آئی ہیو ڈن. اور وہ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اور آنے والے کئی سالوں تک جو ہے وہ ممبرز میں نظر آتی رہے گی, اینڈ آئی ایم ڈیڈ شیور اباؤٹ اٹ کہ وہ نظر آتی رہے گی. اور اس کی بہت بڑی مثال تو میرے خیال سے اس وقت ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. ایک لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لیڈرز کو ڈیولپ کرے, ان کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو نکالے, ان کو اس جگہ پہ کھڑا کرے جہاں پہ ان کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم آ کے کھڑے ہو سکتے. بالکل بالکل, یہی بات. تو یہ چیز تو الحمدللہ میں نے کی ہے. زبردست. تو ان کی لیڈرشپ ٹریننگ ان لوگوں کی چل رہی ہے, اور شاید ایک غیر محسوس طریقے سے چل رہی ہے جو ان لوگوں کو اس طریقے سے اندازہ نہیں ہے. ویسے آفیشیلی آئی ایم انٹرنیشنل لیڈرشپ کوچ, اور میرے ساتھ انٹرنیشنلی جو ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز کی جو لوگ ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں, اور وہ میرے ساتھ 8 مہینے 10 مہینے 16 مہینے 18 مہینے تک کا ایک ہمارا کانٹریکٹ پیریڈ ہوتا ہے, جس کے ساتھ وہ ہر مہینے جو ہے وہ مہینے میں 2 دفعہ جو ہے دے کین ہیو این آور ود می, اور وہ بیٹھ کے جو ان کو اپنا وہ ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو ہم ان کو لے کے چلتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, ان کے گولز اچیو کرتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کمپلیٹلی چینج کرتے ہیں. جی جی. تو وہ چیز تو اوبویسلی آئی ایم ڈوئنگ. جی جی. ایک تو پہلے آپ نے مشکلات کا بتایا, دوسرا یہ کنزرویٹو معاشرہ ہے ہمارا یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ مرد جو ہے تو وہ عورت کی حکمرانی اور اس کا آگے جانا جو ہے تو وہ برداشت نہیں کرتا, اور ایسے میں جو ہے تو کچھ اور مزید مشکلات بھی جو ہیں تو وہ آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں کہ نہیں, یا مزید جو خواتین آتی ہیں وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں, اور ان کو جو ہے تو اسٹریم لائن کرنا, ان کے لیے ایک شمع روشن کرنا, ان کو آن بورڈ کرنا, یہ بھی تو ایک مشکل ٹاسک ہے. یہ جہاں تک دوسرا بات آپ کی ہے کہ ان کے لیے شمع روشن کرنا, ان کو ٹاسک پورا کروانا, تو یہ چیز میرے خیال سے میم فطرت ہیز اسٹارٹیڈ دیٹ آلریڈی. اچھا, ٹھیک ہے. وہ جو ہوم ورک تھا, گراؤنڈ ہوم ورک تھا, وہ نہیں ہمیں کرنا پڑا. اچھا. لوگ مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر. آپ یہ سوچیں 16 سال پہلے جب ان لوگوں نے یہ شروع کیا تھا, میم ساجدہ واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ, جب میم ساجدہ ہوں گی, میم فطرت ہوں گی, تو اس ٹائم یہ سچویشن کیسی ہوگی؟ اس ٹائم لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ ہاں خواتین بھی نکل سکتی ہیں, کاروبار بھی کر سکتی ہیں. اچھا, کاروبار بھی کر سکتی ہیں, باہر بھی نکل سکتی ہیں, پڑھ بھی سکتی ہیں, لیڈر ہو سکتی ہیں, پولیٹیکل لیڈر بھی برداشت کر لی جاتی ہیں, بزنس لیڈر ہو سکتی ہیں, جہاں پہ کمپلیٹ یو ہیو ٹو تھنک ان دا پروفٹس اینڈ دا منی, وہ لیڈرشپ برداشت کرنا. تو گراؤنڈ ورک تو ان لوگوں نے کیا ہوا تھا. ہم تو اب اس بنی ہوئی فاؤنڈیشن کے اندر صرف اپنے حصے کی اینٹیں لگا رہے ہیں. واہ, کیا اچھی بات آپ نے کی ہے. آپ اپنے حصے کی شمع جلا رہی ہیں نا. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو نئی خواتین آتی ہیں جوائن کرنے کے لیے, تو وہ کیسے, مطلب کیا پروسیس ہوتا ہے, کیا کرائٹیریا ہے کہ کون سی خاتون جو ہے تو انرول ہو سکتی ہے یہاں پہ اور کون سی نہیں ہو سکتی؟ یہاں پہ جی ہر خاتون انرول نہیں ہو سکتی. اچھا, ٹھیک ہے. اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟
اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا اپنا بزنس ہونا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی تک تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا پاکستان جس اسٹینڈرڈائزیشن پہ چل رہا ہے اور ہمارا چیمبر جس اسٹینڈرڈائزیشن پہ چل رہا ہے, تو ابھی تک ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. ابھی تک ہم لوگوں نے باقی چیمبرز کے ساتھ یہ نہیں شروع کیا کہ سال 2 سال آپ پروونشل ممبر رہیں, پھر آپ جو ہے وہ دیکھا جائے گا. تو اب جن کے پاس 30-40 ہزار ممبرز ہیں وہ اس طرح اٹھا کے ممبرشپ نہیں دیتے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ہم ابھی بھی اس پوائنٹ پہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین زیادہ سے زیادہ آگے آئیں. اور لیکن ہر خاتون تو نہیں. اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے ویمن چیمبر کا حصہ بننے کے لیے. لیکن اگر آپ ان پڑھ ہیں لیکن آپ کو کاروبار کرنا ہے, آپ نے کاروبار کیا ہوا ہے, آپ کو آتا ہے کرنا, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے چیز کیسے بنانی ہے, کیسے بیچنی ہے, لوگوں کو کیسے میں نے گائیڈ کرنا ہے, لوگوں سے کام کیسے کرانا ہے, میں لوگوں کو تنخواہ دے سکتی ہوں, گڈ, تو دین کم, دس از دا پلیس. اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے یا آپ کی تعلیم کتنی اچھی ہے. یہ آپ کو ممبر بننے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کے بیک گراؤنڈ, آپ کی تعلیم اور پھر اس کے ساتھ آپ کی بزنس کوالٹیز, وہ آپ کو لیڈرشپ پوزیشن کے لیے تو ضرور چاہیے. لیڈرشپ پوزیشن کے لیے یہ چیزیں چاہیے. بیکاز اف یو وانٹ ٹو لیڈ اینی تھنگ تو آپ نے پورا ایک ادارہ ان لوگوں کے لیے چلانا ہے جو لوگ جو ہیں کاروبار تو کر سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے اس طرح کا ماحول بنانا, انوائرمنٹ بنانا, ایکو سسٹم بنانا, وہ لیڈرز کا کام ہوتا ہے. صحیح بات ہے جی. تو یہاں ممبر بننے کے لیے صرف آپ کا بزنس ہونا ضروری ہے اور رجسٹرڈ لیجیٹیمیٹ بزنس ہونا ضروری ہے. چاہے کوئی بھی وہ خاتون ان پڑھ بھی ہو, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اس کا مطلب کوئی یہ ایک مطلب ہے کہ فوڈ فار تھاٹ ہے, ایک نئی چیز ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ مطلب ہے کہ ان پڑھ خواتین بھی اگر بزنس اپنا صحیح طریقے سے چلا رہی ہیں تو وہ بھی جو ہے تو چیمبر آف کامرس, وومن چیمبر آف کامرس یعنی خواتین کا جو چیمبر آف کامرس ہے اس میں آ کے ممبرشپ لے سکتی ہیں. میڈم, کیا پراسپیکٹس دیکھ رہی ہیں مزید, اور کوئی آخر میں کوئی اچھا سا میسیج ہماری بہنوں کے لیے جو آنا چاہتی ہیں اور اس ملک کی معیشت میں جو ہے تو اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں, ایمبیشیس ہیں, تو ان کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کو کلاس دی جائے, ٹریننگ دی جائے, ان میں سے جو مطلب یہ ہے کہ ایک چھلنی ہوتی ہے نا, اس میں سے جو نکل آئیں, جو اس کرائٹیریا پہ پوری فٹ ہوں, تو آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں اس کاروان میں؟ دیکھیں ارشد صاحب, میں ایک بات بتاتی ہوں, کمل کا پھول جو ہے نا وہ کیچڑ میں بھی کھل جاتا ہے. بالکل یہ بات ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کے اندر ایمبیشن ہے, جو لوگ معیشت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. جی ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ سے نا ان چیزوں کو مکس کرتے آئے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک کمیونٹی کا, ایک آرگنائزیشن کا حصہ بننے کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے اور ایک جگہ کو لیڈ کرنے کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر میں بزنس کرتی ہوں, میرا رجسٹرڈ بزنس ہے, ایف بی آر کے ساتھ ہے, ایس سی سی پی کے ساتھ ہے, میں اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرتی ہوں, میں بزنس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریونیو ارننگ کی طرف ہے, میں ٹیکس اتنا دیتی ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے بھی میں ایک اچھا پوٹینشیل ہوں. بالکل. یہ ساری چیزیں کرتے کرتے گریجولی میں ایک اچھا ممبر بن سکتی ہوں. انیشیل تو آپ کا ایک ایف بی آر رجسٹرڈ بزنس ہونا چاہیے اور ایک بزنس ہونا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے. لیکن میں جتنے اپنے آپ کو بہتر کرتی جاؤں گی, اپنے صوبے کو بہتر کرتی جاؤں گی, اتنا میرا بزنس ایکسپینڈ کرتا جائے گا, میں ایکسپینڈ کرتی جاؤں گی. لیکن لیڈرشپ کے لیے آپ کا بزنس ایکسپینڈ کرنا میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ لیڈرشپ ویمن بزنس چیمبر کی یا بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ کے لیے بزنس کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی تو وہ لیڈر تو بن جائے گا. لیکن اگر اس نے خود بزنس نہیں کیا تو اس کو کیا پتا کہ بزنس کے ایکچولی پرابلمس کیا ہیں, یا وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. بالکل. ٹھیک ہے. بٹ ہم ان دو چیزوں کو ہمیشہ سے مکس کرتے ہیں. ممبرشپ از اندر کرائٹیریا, کوئی بھی آ کے ہو سکتا ہے, لیکن لیڈرشپ کے لیے یو ہیو ٹو ہیو دیٹ تھنگ. جیسے میں نے کہا نا, کیچڑ میں بھی پھول کھل جاتا ہے. بالکل. بڑی اچھی بات. آپ کے اگر اندر لیڈرشپ نہیں ہے, دنیا کا کوئی بندہ آپ کو لیڈر نہیں بنا سکتا. صحیح بات. آپ لیڈرشپ کوالٹیز سیکھ کے اچھے مینیجر بن سکتے ہیں. جی. لیکن لیڈر ہوتا ہے جو گیور ہوتا ہے. بالکل. اس کو خام میں اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگ لیڈر بنانے ہوتے ہیں. وہ رہ ہی نہیں سکتا, وہ نیچرلی ہوتی ہے اس کے اندر چیز. وہ گیور ہوتا ہے, نیچرل گیور ہوتا ہے. اس کی انرجی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھنا شروع کریں گے کہ پتہ نہیں میں کتنا بڑا لیڈر ہوں. تو وہ آپ بنا نہیں سکتے کسی کو. ہاں, ہمارا کیا کام ہوتا ہے کہ ہم ایسا لوگ کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر ان کے اندر دیکھیں کہ اب یہ اور زیادہ پالش کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ ہم آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں, ان کو مواقع بھی دیتے ہیں, اور جو اس موقع کو
संभाल जाए, उससे कुछ परफॉर्म कर जाए, कुछ बना जाए, उसको इस्तेमाल कर ले, वो लीडर है। और जो उसको ज़िम्मेदारी समझ के, बोझ समझ के, या मुझे यूज़ किया जा रहा है समझ के उस ज़िम्मेदारी को उठाए ना, निभाए ना, तो वो अपने आप को खुद ही पॉलिश नहीं होने देता। लीडर हो भी तो वो आगे नहीं आ पाता, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ कभी नहीं बना पाता। ज़बरदस्त जी, आपने बड़ा अच्छा इसको समअप किया। बस आखिरी एक क्वेश्चन है, जैसे बात हुई कि अनपढ़ ख़वातीन भी कारोबार करें और आ सकती है, हमारी मेंबर बन सकती हैं, तो उनको FBR होता है, टैक्स रिटर्न्स का पता नहीं होता, तो आप फैसिलिटेट करते हैं उन लोगों को? हमारे पास देखें जो इनिशियल है कि NTN बनाना, वो तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। उसके बाद जो है वो इतने सारे लोग हैं ना कंसल्टेंट्स, सही। अब हमारा इदारे का काम है, अगर हम ये सर्विसेज देना शुरू कर देंगे तो फिर हम चैम्बर नहीं रहेंगे, हम एक बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे। और अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रॉब्लम होती है, अक्सर बिजनेसेस में भी ये प्रॉब्लम होती है कि अपना काम छोड़ के दूसरे का काम शुरू। हमारा काम है इनके लिए बेहतर से बेहतरीन पॉलिसी के लिए बात करना, ऐसा माहौल बनाना, इनके लिए टैक्स एग्जेम्पशंस की या टैक्स फैसिलिटेशन की बात करना, एक्सेस टू फाइनेंस के इश्यूज़ के ऊपर बात करना कि भाई अगर आप लोन दे रहे हैं तो ये ख़वातीन हैं, इनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दें, ठीक है। अगर आप कोई एक्सपोर्ट की स्कीम लेकर आ रहे हैं, आपके पास कोई फंडिंग आई है, गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम आई है, तो इसमें इन ख़वातीन को आप इस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो जो पहले 5 कमाने वाली थी अब 10 कमाने वाली हो जाएंगी, ठीक है। और जब कमाती है तो वो दोस्तों पे नहीं खर्च करती, वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम देती है, बेहतर सेहत देती है, बेहतर इंसान बनाती है। तो औरतों में वो जो एक ज़माने में चला था ना कि औरत पढ़ाओ, तो एक औरत को पढ़ाने का मतलब है पूरा घर आपने पढ़ा दिया। तो एक एंटरप्रेन्योर औरत जो है ना, वो पीछे अपना पूरा घर भी ग्रूम कर लेती है, पूरी नस्ल संवार लेती है, और अपने साथ भी बेतहाशा औरतों को और ज़्यादा जो है वो बिजनेसेस देती है। तो वो जो औरतों के ऊपर लगाया हुआ पैसा है ना, वो अभी आपको बड़े अच्छे तरीके से रिटर्न देता है। इंटरनेशनल आपका हार्वर्ड स्टडी कहती है कि आपकी ख़वातीन बेहतर CEOs हैं। और सबसे बड़ी मिसाल हमारे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़माने में मार्केट लीडर्स जो थी, और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो है, जो बुक्स हमने पढ़ी हैं उसके मुताबिक ख़वातीन थी। ज़बरदस्त जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। बस मैं मैडम आपका मज़ीद वक्त नहीं लूँगा, आपका वक्त बड़ा कीमती है। आखिरी ये जो है तो मतलब वो ख़वातीन जो कि आना चाहती हैं, इस काफ़िले में शामिल होना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो उनको क्या आप मैसेज देंगे? उनको मैं ये मैसेज दे दूँगी कि आएँ, अच्छा, ठीक है, इनिशिएटिव लें, दैट्स इनिशिएटिव लें। जो करना चाहते हैं उनको अपना बैठ के सिंपल सा काम करें, भाई मैं ये करना चाहती हूँ, उसके बैरियर्स ये हैं। ये मत देखें कि मैंने क्या करना है तो मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, इसको कान उल्टे तरीके से पकड़ना पड़ेगा। दुनिया में मेरे पास बैरियर ज़्यादा हो गए, ये मेरे बैरियर्स हैं, ये मैंने हटाने हैं। अब कुछ अभी को बहुत सारी ख़वातीन को तो बैरियर्स अपने घर से होते हैं, बिल्कुल वो बैरियर्स नहीं होते। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें कि आप अपने घर में बता सकें कि मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं क्या करने के लिए जा रही हूँ, कैसे करने के लिए जा रही हूँ। अपनी ज़िम्मेदारियों को डिवाइड करना सीखें, किस तरीके से मैंने सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ लेके चलनी है। और फिर उसके बाद जो है कि ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ जो है आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी समझना पड़ेगा, नहीं तो जो है वो मछली को ऑब्वियसली तालाब से निकल के समंदर में तो जाना ही होता है। बिल्कुल जी। मैडम जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, मज़ीद कामयाबियाँ दे, तरक्कियाँ दे, खुशहाली दे जी। आपने अपना कीमती वक्त दिया और इससे मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा जी। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई सबलाइम पॉडकास्ट में मैडम कुर्रतुल ऐन से, जो कि सदर हैं पेशावर वोमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। तो बड़ी कमाल महारत के साथ बहुत ही अच्छे धीमे और मीठे अंदाज में उन्होंने हमें बताया। मुझे उम्मीद है कि इनकी बातें जो हैं हम सब के लिए मशअल राह होंगी। अपने मेज़बान मलिक अरशद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।